This program is brought to you by American Pakistani Advocacy Group. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकमि तंज़ीलिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालि व बनीन वयजअल लकुम जन्नाति वयजअल लकुम अनहारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल सय्यिदुल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मानल हदीस अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु वक़ाल कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताईन अत्तव्वाबून औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। My respected brothers and sisters in Islam, I am honored to be able to present in front of you a few words regarding Ramadan and regarding the topic of इस्तिग़फ़ार। मेरे लिए मेरी सआदत मंदी है कि मैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया के प्लेटफॉर्म से अहकाम रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर इस्तिग़फ़ार के मौजू पर कुछ बातें आपके सामने करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको सही माने में इस्तिग़फ़ार करने की और इस्तिग़फ़ार का जो आउटकम है उसे हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को इस्तिग़फ़ार करने का कह रहे थे, फरमा रहे थे और उसके जो फ़वाइद बतला रहे थे उसको बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में बयान करके दिखाया है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन है जिन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत की दावत को अपने कौम के अंदर तकरीबन 900 साल से ज़्यादा कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात को नहीं माना। सिर्फ चंद कुछ लोगों के अलावा बाकी सब ने उनकी बात को ठुकरा दिया, लेकिन वो फिर भी मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे और उन्होंने अल्लाह के नबी होने के नाते उस कौम को इस्तिग़फ़ार की तरफ तरग़ीब दी और रग़बत दिलाई। अल्लाह उसको कुरान में कोट फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम यूँ कह रहे थे फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, कि अल्लाह का इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से तौबा ताइब हो जाओ, अल्लाह की तरफ रुजू कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, बेशक वो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। गफ़्फ़ारा मुबालगा का सीगा है, बिल्कुल एक्ज़रेशन के साथ। अल्लाह फरमा रहे हैं उसको जो उन्होंने बतलाया उसी को अल्लाह ताला कुरान की आयत बनाकर कोट कर रहे हैं। क्यों? इसका फ़ायदा क्या होगा? युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालि व बनीन व यजअल लकुम जन्नाति व यजअल लकुम अनहारा। आप जो इस्तिग़फ़ार करेंगे तो इस इस्तिग़फ़ार के बदले में अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाएंगे और इसी तरीके से आपके माल के अंदर और आपके औलाद के अंदर अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाएंगे और इसी तरीके से अल्लाह ताला आपको बाग़ और नहरों की नेमतों से माला माल फ़रमाएंगे। अल्लाह ताला ने इस बात को कुरान के अंदर आयत बनाकर हम सब के लिए रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करना यकीनन गुनाहों के माफ़ी का सबब तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसके बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ेक्ट्स भी मौजूद है जो अल्लाह ताला किसी इस्तिग़फ़ार करने वाले को अता फ़रमाते हैं। तो अगर एक शख्स इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करता है तो अल्लाह ताला उसके माल के अंदर भी बरकत अता फ़रमाते हैं, उसके औलाद के अंदर भी। इसी तरीके से उसको अल्लाह ताला आसमान से बारिश और रिज़्क़ की नेमतें भी अता फ़रमाते हैं। तो इसलिए हम सबको इस्तिग़फ़ार की कसरत और इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं? इस्तिग़फ़ार क्या है? डेफिनेशन क्या है? तो इस्तिग़फ़ार बेसिकली इंसान जब दुनिया के अंदर आता है तो अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारे कामों से मना फ़रमाया और बहुत सारे काम करने के हुक्म दिए हैं। अगर मैं मुसलमान हूँ तो बहुत सारे फ़राइज़ मेरी तरफ मुतवज्जे हैं। उन फ़राइज़ को अगर मैं छोड़ता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं एक गुनाह हासिल कर रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे उमूर है जिससे मुमानियत है, अगर मैं उसको कर रहा हूँ तो वही मैं अपने लिए एक गुनाह जमा कर रहा हूँ। तो अगर इन गुनाहों से छुटकारा हासिल करना हो
چھٹکارا پانا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اور خوبصورت آسان نسخہ عطا فرمایا جس کو ہم استغفار کہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر تم جاؤ، یہ اعمال ہے، یہ کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے ہیں، اور اگر تم نے یہ کر دیا تو اس کا بدلہ تمہیں جہنم ملے گا، اور ختم ہو گئی بات۔ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو انسان بنایا، فرشتہ نہیں بنایا، اور اس کے اندر نیکی اور گناہ کی فطرت ڈالی ہے، اور اس کو فیصلہ لینے کا حق خود دیا ہے، لیکن اس کو دل دیا ہے، اور اس دل کے اندر خواہشات بھی ہے، نفسانی ضروریات بھی ہیں، اور کسی کی بات سے متاثر ہونا بھی ہے، ایموشنز کو ایکسیپٹ کرنا بھی ہے، خوشی میں خوش ہونا اور غم کی صورت میں اس غم کی کیفیت کو طاری کرنا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اگر انسان اپنی راہ بھٹکتا ہے تو اسے واپس آنے کا ایک موقع دیا ہے، وہ ہے استغفار، کہ اگر آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی امر رہ گیا ہو تو آپ اس امر کو پورا کرنے کے لیے استغفار کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کے کسی منع کی ہوئی چیزوں سے، کسی منع کیے ہوئے کام کی طرف اگر آپ متوجہ ہو گئے تو اس کام سے واپس آنے کے لیے استغفار کر سکتے ہیں۔ آپ کسی منکر کا ارتکاب کر بیٹھے، you performed any deed, you performed any act which was prohibited, so you have all the chance and you have all the option to come back from it, which is استغفار۔ آپ نے آپ کی طرف ایک نیکی یا آپ کی طرف ایک حکم متوجہ ہوا، you have been ordered to do something which you didn't do, so you have the chance to re-obey it by praying Allah subhanahu wa ta'ala۔ تو استغفار کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ اگر اللہ کا کوئی امر، کوئی حکم رہ جائے تو واپس آنے کے لیے ہمارے پاس ایک وے موجود ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان اپنی نفسانی خواہشات یا اپنے دل کے کسی تصور اور کیفیت کے نتیجے میں کوئی گناہ کر بیٹھ جائے تو اس گناہ سے واپس رجوع کرنے کا اس کے پاس ایک حق حاصل ہو۔ اور استغفار بالکل آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے بصدق دل، سچے نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ صادر ہو گیا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اور اگر اس کا تعلق کسی حکم کے ساتھ ہے، کسی امر کے ساتھ ہے تو اس امر کو ادا کر دے۔ مثلا نماز نہیں پڑھی تو نماز چونکہ اس پر فرض ہے، اس فرض کو اس نے چھوڑ دیا، اب اس فرض کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے کوئی اور حکم اگر اس کی طرف متوجہ ہے، اس نے اس حکم کو پورا نہیں کیا تو اس کی قضا کر لے، اس کو ادا کر دے، اور جو وقت پر ادا نہ ہوا، قضا ہو گیا، اس کی اللہ سے معافی مانگ لے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر اعمال اور ہمارے متعلق جو چیزیں ضروری قرار دی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ایک کو ہم کہتے ہیں حق العباد۔ حق اللہ کیا چیز ہے؟ وہ اعمال جن کا تعلق انسان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ All those acts which are connected between the Almighty subhanahu wa ta'ala and the human۔ اس کا تعلق انسان سے نہیں ہے۔ مثلا نماز کا ادا کرنا، اور نماز کا ادا کرنا اور نماز کی فرضیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر ایک نماز ادا کرتا ہے تو اس کا تعلق اس انسان اور اس بندے اور اللہ سے ہے، اس کا تعلق کسی اور لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ حق اللہ کے اندر کوئی کمی بیشی کرتے ہیں تو حق اللہ کو معاف کروں گا میں خود، اور اگر آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی تو آپ کی معافی ہو جائے گی اگر آپ اس فرض کو ادا کر دیتے ہیں تو۔ لیکن دوسری قسم وہ ہے جس کو ہم حق العباد کہتے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں، ایسے افعال ہیں جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ All those acts which is not connected between Allah Almighty and the human being, but it also is connected with the society, with people, with other human. Like we have contracts, we have words which we give to others. ہمارے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، جس کو ہم معاملات کہتے ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی لین دین کرتے ہیں، کسی سے کوئی قرض لیتے ہیں، کسی کو ہم ایک وعدہ کرتے ہیں، کسی کو ہم زبان دے دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہم کسی آدمی کا مال کھاتے ہیں اور اس کو مال واپس نہیں کرتے، کسی کا حق ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو یہ تمام وہ اعمال ہے جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو متعلق اعمال ہے ان کی معافی میں اس وقت کروں گا جب وہ لوگ بھی معاف کر دیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر میرا کسی کی طرف حق ہے اور میں نے وہ حق ادا نہیں کیا اور میں اس کی معافی چاہتا ہوں تو اس کی معافی سے پہلے میں اس سے معافی مانگ لوں کہ میں نے کسی کے متعلق کوئی بات کر دی، میں نے کسی کا حق مار دیا، میں نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے، تو پہلے میں اس کو یا تو اس کا مال ادا کروں گا یا اس سے معافی طلب کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی طلب کروں گا۔
ورنہ حق العباد کی اللہ کیا معافی نہیں ہے اس وقت تک جب تک انسان اس انسان سے معافی نہ مانگ لے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے، یا بہت سارے لوگوں کی طرف ہمارے حقوق متعلق ہیں، ہم اس کو ادا نہیں کرتے، لیکن ہم رات بھر اللہ سے نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، خوب نیک اعمال کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بہت نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا ہوں، یا اللہ سے بہت معافی مانگتا ہوں، رات بھر تہجد پڑھتا ہوں، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی جو ہم نے کسی کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا حق ہم نے کسی کا ادا کرنا ہوتا ہے اور اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، جس کی وجہ سے ہمارے دیگر اعمال ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی لاحق اور معلق رہتا ہے اس وقت تک جب تک یا تو اس سے معافی مانگ لے یا پھر ایک اس کا حق ادا کر دے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو کیٹاگرائز کرنے کی ضرورت ہے، اور جو حقوق ہم سے رہ گئے یا جو عبادت ہم سے رہ گئے ان کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہے، جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس کی تو ہم معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن وہ حقوق یا وہ اعمال جو لوگوں کی طرف متوجہ ہے، لوگوں سے متعلق ہے، ان سے منسلک ہے، اس کی معافی سے پہلے ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرانی چاہیے، اور ہم میک شور کر لیں، انشور کر لیں کہ ہم نے ان کے حقوق ادا کر دیے ہیں یا ہم نے ان سے معافی مانگ لی۔ تو اگر اس طریقے سے ہم توبہ کریں گے اور استغفار کریں گے تو اللہ کے نزدیک مقبول اور معتبر استغفار ہوگا۔ پھر ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم استغفار کرتے ہیں پھر اس استغفار کو توڑ دیتے ہیں تو اس استغفار کا کیا فائدہ؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ استغفار کرتا ہے آدمی سچے دل کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ، لیکن اگر وہ استغفار کے بعد دوبارہ گناہ کر بیٹھے تو دوبارہ اس کو استغفار کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محل ہے، ان کی بادشاہت ہے، یہ ان کے دروازے ہیں جو آنے والے کو، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہاں لوگوں کا کنسپٹ نہیں چلتا، یہاں لوگوں والا تصور نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کے پاس جا کر ہاتھ مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، کچھ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک دن کچھ عطا کر دیتا ہے، پھر جاتے ہیں وہ تھوڑا سا کم دے دیتا ہے، تیسرے دن جاتے ہیں تھوڑا سا منہ بنا لیتا ہے، چوتھی مرتبہ جاتے ہیں وہ اگنور کر دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بھی ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اللہ پہلے کی طرح ہی ہم سے ملے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمیں اللہ عطا کرے گا۔ اللہ کو تو مانگنے والے پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، حدیث شریف کے مفہوم میں اللہ کے نبی علیہ السلام 70 دفعہ سے زائد استغفار کرتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ تو ویسے ہی معاف کر دیے، تو ان کو استغفار کی کیا ضرورت تھی؟ تو ہم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام استغفار اس لیے فرمایا کرتے تھے، ایک تو تواضعا للہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے نبی متواضع تھے، اللہ کے ہاں اپنے تواضع کو ثابت کرنا چاہتے تھے، یا اللہ تو بہت مالک ہے اور میں تو متواضع ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے تواضع کی وجہ سے استغفار فرماتے تھے اور کثرت استغفار فرماتے تھے۔ ہم میں سے اگر میں اور آپ آج دیکھیں ہم دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں، حالانکہ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کے مقابلے میں استغفار کی زیادہ ضرورت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی جن کے پاس آلریڈی ایک سرٹیفکیٹ موجود ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ استغفار میں ہم سے زیادہ کثرت فرما رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس لیے استغفار فرمایا کرتے تھے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تو نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو نے میرے گناہ بھی معاف کر دیے، اس لیے یا اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اللہ کے نبی نے استغفار اس لیے کر کے دکھایا۔ اور تیسری بات تعلیم تھی، اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ صحابہ اور ہم امت اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھے اور جس طرح وہ استغفار فرماتے ہیں اس سے زیادہ ہم استغفار کریں، کیونکہ ہمیں اس سے زیادہ احتیاج ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیماً بھی استغفار فرمایا، تو ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس تعلیمات کو اپنانا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جو استغفار فرمایا یا استغفار کر کے دکھایا وہ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جو ابن آدم ہے، انسان ہے، ہر انسان غلطی کرنے والا ہے، کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بچہ، ہر بیٹا، ہر بیٹی غلطی کرنے والا یا کرنے والی ہے، لیکن صرف غلطی کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ غلطی کرنے والوں میں سے بھی محبوب اور پسندیدہ بہترین لوگ وہ ہیں التوابون، جو غلطی تو کرتے ہیں لیکن غلطی کرنے کے بعد توبہ بھی کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے، اڑتے نہیں ہیں اس کے اوپر۔ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ظاہر انسان ہوں، کمزوری ہے، غلطی ہو گئی، اب میں اس کو مانوں اور اللہ سے اس کا استغفار کروں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک تو غلطی کر لی اوپر سے چوری اور سینہ زوری، ایسا نہ ہو، بلکہ غلطی ہو جائے تو اللہ سے خوب معافی مانگ لے
اور معافی بھی صدقہ دل سے ہو. ایسا نہ ہو کہ آج معافی مانگ رہے ہیں کل دوبارہ سے گناہ پہ شروع ہو جائیں گے، ایسا نہ ہو. بلکہ جب استغفار کر رہے ہو تو اس وقت اہتمام کے ساتھ استغفار ہو کہ اللہ میں سچے دل سے استغفار کر رہا ہوں، تو اس فعل کو، اس گناہ کو مجھ سے نکال دے. اور اسی طریقے سے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس شخص نے گناہ کیا اور اس گناہ سے توبہ کر لیا گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں. اور جب کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یا تو نیکی سے بدل دیتے ہیں، یا پھر اس گناہ کی وجہ سے، جو اس استغفار کی وجہ سے آئندہ جو اس نے اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنا تھا اس سے اس کو محفوظ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد عاجزی کے ساتھ، انکسارے کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو مزید گناہوں میں پڑنے سے بھی روک کے رکھتے ہیں. اللہ کو تو یہ پسندیدہ عمل ہے کہ ایک شخص گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف آ کر مانگ رہا ہے. اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ انبیاء کو نہیں، اولیاء کو نہیں، بزرگوں کو نہیں، علماء کو نہیں. کس کو مخاطب فرما رہے ہیں؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے وہ بندہ، اے وہ شخص جس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، یعنی ایک گناہ گار. اللہ اس گناہ گار کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہ معاف فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف بڑھیں اور اس سے معافی مانگیں. گناہ کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ اس گناہ کرنے کے بعد اس گناہ سے اللہ سے معافی مانگ لینا یہ کمال ہے. گناہ تو ہو جاتے ہیں، ہم میں سے کون شخص ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ آج کہ ہم جب اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں کرتے؟ کوئی نہیں کر سکتا. ہم سب کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، کسی نہ کسی گناہ کے عمل میں مبتلا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن کرنا ہمیں کیا چاہیے؟ اس گناہ کے کرنے کے بعد، اس گناہ کے ہو جانے کے بعد اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید گناہوں میں واقع ہونے سے بچا لے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی رحمت اور اس رمضان کی برکت کی وجہ سے ہم سب کو گناہوں سے رکنے اور اپنے آپ کو نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.